बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासी ताश एक बार फिर फेंटे जाने की तलात हैं और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की रहाई की तलात ईद से पहले इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अदालतों के ज़रिए ऐसा फ़ैसला चाहती है कि जिसकी बुनियाद उनकी इमरान खान साहब के साथ मफाहमत या डील बने। इस किस्म की ख़बरें सामने आने के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और मियां नवाज शरीफ साहब के मोहरे बाकायदा तौर पर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, जो कि मौजूदा सेटअप के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे समझे जाते हैं, और दूसरी जानिब बज़ाहिर कुछ सहाफ़ती हल्के हैं लेकिन असल में शरीफ ख़ानदान साहब के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, जिनमें अफसार आलम साहब भी शामिल हैं, वो जो कि शरीफ ख़ानदान साहब के नज़दीक समझे जाते हैं, और मोहसिन नकवी साहब जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, इस वक्त बाकायदा तौर पर खम ठोंक कर आमने सामने आ चुके हैं। इतलात ये हैं कि अब से थोड़ी देर कबल मियां नवाज शरीफ साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, और ख़बर इस हवाले से जारी की गई है कि जनाब जाती उम्रा में होने वाली इस मुलाकात में नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ साहब की जानिब से मुल्की सूरत हाल से आगाह किया गया है, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल से आगाह किया गया है। लेकिन यहाँ पर मामला वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का भी है, और कई ऐसे मामलात जो इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि सियासी कश्ती से फालतू बोझ उतारे जाने की इत्तलात हैं, और एक नई सियासी ताश इस वक्त कौमी हुकूमत के हवाले से और इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से फेंटी जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ जरदारी साहब बिलावल भुट्टो जरदारी के मुस्तकबिल के लिए बेचैन हैं। मियां नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहबा की पंजाब में एंट्री करवा चुके, अब आगे चलकर उनके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बेचैन हैं, परेशान हैं, लेकिन जाते जाते एक बारी अपनी ओर लगाना चाहते हैं, और उसके बाद ये तमाम तर मामलात वो मरियम नवाज साहबा के हवाले करना चाहते हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि ईरानी पासदाराने इनकलाब की जानिब से आने वाला ये मैसेज के ट्रंप को नामुमकिन फौजी ऑपरेशन या ख़राब मुआहदे में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। यार दोस्त कंपैरेटिव एनालिसिस भी ड्रा करते हैं, इस वक्त अमेरिका जिस किस्म की डील ईरान के साथ करना चाह रहा है, उसे दीवार के साथ लगाकर जो कुछ उससे हासिल करना चाह रहा है, इसी किस्म की कोशिशें पाकिस्तान के मुक़द्दर हलकों की जानिब से भी की जा चुकी कि इमरान खान साहब को दीवार से लगाकर उनसे डील हासिल कर ली जाए। इमरान खान साहब को नाजायज़ गैर आइनी और गैर कानूनी कैद में 1002 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब को गिराया नहीं जा सका, और इसी तरह से अमेरिका ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन की पूरी कोशिश कर लेने के बाद इस वक्त जिस जगह पर खड़ा है, अब वो मासवाए धमकियां देने के कुछ और नहीं कर सकता, और पासदाराने इनकलाब की जानिब से ये मैसेज देना कि अमेरिका के लिए फ़ैसला लेने के मौके अब कम हैं। ट्रंप या तो नामुमकिन फौजी ऑपरेशन की जानिब बढ़े, जो कि इससे पहले वो ईरान के खिलाफ जारी रखे हुए हैं, अभी तक उनका ये ऑपरेशन नामुमकिन ऑपरेशन साबित हुआ, और वो ईरान के अंदर किसी किस्म की कोई रजीम चेंज नहीं करवा सके। एक ऑप्शन उनके पास ये है। दूसरा ऑप्शन है ख़राब मुआहदा, जिसको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिससे डरते हैं, जिसको वो ख़राब मुआहदा समझते हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि अमेरिकी सदर का ये कहना कि ईरान की जानिब से पेश करदा मनसूबे को वो काबिल कबूल नहीं समझते। ईरान ने बड़ा वाज़ेह और साफ पैगाम दे दिया है कि साहब, या तो आप अमन इस अमन फार्मूले को, इस मुआहदे को जिसे आप ख़राब मुआहदा कहते हैं, या तो आप इसे कबूल कर लें, या फिर आप उस नामुमकिन ऑपरेशन की जानिब दोबारा बढ़ जाएं जो कि ईरान के ख़िलाफ़ आपने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद आप उस ऑपरेशन में से कुछ भी हासिल नहीं कर सके। जहाँ तक पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा जो इंतख़ाबी हुकूमत है, उसके नुमाइंदों को दोबारा से टास्क दे दिया गया कि जनाब अफ़गानिस्तान की सरहद पर जो मामला था वो गुज़श्ता चंद रोज़ से पहले ठंडा पड़ा रहा। अमेरिका और ईरान जो हैं उनकी ख़बरें मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बनती रहीं, आवाम को उस तरफ लगाया गया। अब ये मामला भी उस तरह से गर्म नहीं हो रहा, तो ज़रा इंडिया के हवाले से कुछ जो है वो तेज़ बयानात सामने आने चाहिए। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बार फिर जनाब
وہ خم ٹھونک کر آئے میدان کے اندر، جو انہیں ڈیوٹی دی گئی طاقتور حلقوں کی جانب سے اس کو نبھانے کے لیے، اور موصوف کی سٹیٹمنٹ آئی کہ بھارت افغانستان کے ذریعے پراکسی وار کر رہا ہے، اور آگے چل کر انہوں نے کہا کہ جناب بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر دوبارہ حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا، نہ ہی اس وقت اس قسم کا کوئی ماحول ہے، نہ ہی اس وقت کوئی افغانستان یا بھارت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ لیکن اپنے فیورٹ ٹی وی چینل جیو ٹی وی کے اوپر آ کر خواجہ آصف صاحب کی جانب سے اس قسم کے بیانات کا سامنے آنا ایک بار پھر گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے مترادف ہے، ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش ہے، ایک سموک سکرین بنانے کی کوشش ہے کہ جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر چل رہا ہے اس کے اوپر تو بات نہ ہو، ایک دفعہ عوام کو پھر اسی معاملے کے اوپر لگا دیا جائے کہ کبھی بھارت کے ساتھ والا بارڈر گرم ہے، کبھی افغانستان کے ساتھ والا بارڈر گرم ہے، اور خدا نخواستہ ایران کی طرف والا بارڈر بھی اگر گرم ہو گیا تو پھر اسی قسم کی ڈیبیٹ چلا کریں گی پاکستان کے اندر کہ جناب پاکستان ایک ایسی سیکیورٹی سٹیٹ بن چکا، اسے سیاستدان نہیں چلا سکتے، اسے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا عسکری قیادت ہی چلائے گی، اور جب وہ چلائے گی تو اس میں پاکستان کے مفادات کیا ہوں گے یہ دیکھنا ہوگا۔ خواجہ آصف صاحب جیسے کردار باقاعدہ طور پر اس موقع پر لانچ کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر یہ ہے کہ موجودہ ہائبرڈ رجیم مکمل طور پر بڑے ہی واضح انداز میں صاف طور پر یہ ناکام ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو اپنے تئیں ان لوگوں نے مائنس کر کے، جو کہ مائنس نہیں ہوئے، اپنے تئیں انہوں نے مائنس کر کے یہ سوچا کہ شاید یہ کامیابی سے سسٹم چلا لیں گے۔ 8 فروری 2024 کو عوامی مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں تھا، لیکن اس کے بعد تاریخ کی بدترین دھاندلی کے نتیجے میں ملک و قوم پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو مسلط کر دیا گیا۔ ان کے پیچھے مقتدر حلقے کھڑے ہو گئے اور عوام کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جناب ہم تو پاکستان کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اپریل 2022 سے لے کر اس وقت ہم مئی 2026 میں قدم رکھ چکے ہیں، 4 ماہ اور 1 دن ہو چکے، اور یہ ہائبرڈ رجیم پہلے پی ڈی ایم 1 حکومت کے نام سے آیا، اور اس کے بعد پھر اس وقت پاکستان میں باقاعدہ طور پر پی ڈی ایم 2 کی حکومت ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو وعدے کیے گئے تھے شاید وہ اس طرح سے پورے نہیں ہو سکے، اس لیے کبھی کبھار مولانا فضل الرحمان صاحب بظاہر اپوزیشن کرتے اور اپنا حصہ مانگتے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو کہ اس ہائبرڈ نظام کی مین سیٹ کے اوپر تھیں، ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر تھیں، اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ان سے کام لیا جا چکا، جو کچھ ان سے کروانا تھا وہ کروایا جا چکا۔ اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو کہ ایک طرح سے پہلے ہی باقاعدہ طور پر اس نظام کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہے، لیکن اب وہ تمام تر خفیہ اپنے کردار پیچھے رکھ کر باقاعدہ طور پر واضح انداز میں آنا چاہتے ہیں سامنے، اور کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو اس وقت کچھ مسلم لیگ نواز صاحب کے قریب مسلم لیگ نواز کے قریب سمجھے جانے والے کچھ صافی حضرات نے جہاں 1 کنسٹیٹیوشن کی بات کی، جہاں محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بات کی کہ وہ پنڈی والے بڑے صاحب کی خواہش پر اسلام آباد کے اندر اس 1 کنسٹیٹیوشن کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، وہیں پھر اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ محسن نقوی صاحب کراچی کی طرف بھی توجہ کریں اور صوبہ سندھ کا بھی جائزہ لیں، اور پھر وہاں ڈالروں سے بڑے ڈالروں کی بوریوں سے بڑے جہازوں کی بات بھی آئی۔ پھر اس قسم کی خبریں بھی سامنے آئیں کہ آصف زرداری صاحب کو اس قسم کی خبروں کے نتیجے میں تاثر بنا کر گھر بھجوائے جانے کا پروگرام ہے، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پوری کرتے ہوئے محسن نقوی ہوں یا بڑے صاحب ہوں ان کو صدارت کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھائے جانے کا پلان ہے۔ اس قسم کی خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں تو میاں نواز شریف صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے، کیونکہ چند دن پہلے اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی ان کے قریبی حلقے ہیں، چاہے عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادے ہیں، چاہے عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ہیں، چاہے عمران خان صاحب کی موجودہ اہلیہ بشرا بی بی ہیں، یا عمران خان صاحب کے کرکٹنگ کیریئر کے زمانے کے دوست ہیں، یا وہ لوگ جو کہ کسی وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب سمجھے جاتے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے بھی ہمدرد تھے، ان تمام کے ذریعے عمران خان صاحب سے رابطے استوار کر کے ان تک یہ پیغام پہنچائے گئے، عدالتوں کے اندر کیسز لگا لیے گئے، چاہے نام نہاد 190 ملین پاؤنڈ کیس ہو، چاہے دیگر معاملات ہوں کہ آپ کی ضمانتوں کو کیسز لگ گئے ہیں، آپ اگر ہمارے حق میں فیصلہ کر لیں تو عدالتوں سے آپ کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے۔ پھر اس قسم کی خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں کہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایک کھلی پیشکش کی گئی، ایک کھلی آفر کی گئی کہ عمران خان صاحب اس سسٹم کے 4 اہم ترین کرداروں کی موجودگی میں بھی الیکشن میں لے کر جانے کے لیے تیار ہیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ خبریں یہ آ رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کا جو ایک کانٹیکٹ تھا پاکستانی عوام کے ساتھ، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی بہنوں
کی صورت ہوتا تھا گزشتہ کافی لمبے عرصے سے، ان کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ خبریں یہ بھی آئیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، اس وقت جو موجودہ قیادت ہے جیل کے باہر، وہ بھی یہی سمجھتی تھی کہ عمران خان صاحب کا ان کی بہنوں کے ساتھ کانٹیکٹ نہ ہو۔ ان کی بہنوں کے ذریعے بیان جب باہر آتا ہے عمران خان صاحب کا، تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بھی کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی بہنیں اور عمران خان صاحب خود یہ موقف رکھ سکتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اس ہائیبرڈ نظام کے حوالے سے وہ موقف کیوں نہیں رکھ سکتی۔ پہلے جناب علی امین گنڈاپور صاحب تھے، اس کے بعد پھر سہیل خان آفریدی صاحب تھے۔ دونوں کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پہلے علی امین گنڈاپور صاحب ان جلسے جلوسوں سے لے کر اس کے بعد سہیل خان آفریدی صاحب کی ملاقاتوں تک جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے۔ سہیل خان آفریدی صاحب اپنے تئیں کوشش کر چکے، ان کی ابھی تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ چھوٹی عید کے بعد ایک تحریک لے کر نکلنے کے موڈ میں ہیں، لیکن پھر انہیں بھی یہ پیغام پہنچایا گیا کہ ہم عمران خان صاحب سے ڈیل کرنے کی کوشش میں ہیں، ابھی آپ ان تمام تر اقدامات سے باز رہیں، وہ کنٹینر جو آپ نے تیار کیا اسے ابھی آپ وہیں پر محفوظ رکھیں، ابھی اسے نہ نکالیں۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر قیادت ہے، جن کے پاس سرکاری عہدے نہیں پارٹی عہدے ہیں، ان کی جانب سے اس قسم کی خبریں آئیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے عوامی رابطہ مہم چلانا چاہتے ہیں پنجاب اور KPK کی سرحد کے اوپر، بارڈر کے اوپر، اور وہاں سے وہ اس کے بعد اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس قسم کی خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں کہ بیرسٹر گوہر ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں یا دیگر لوگ ہوں، ان تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ سہیل خان آفریدی کو اور KPK کی باقی قیادت کو فی الحال ایسی کسی بھی ایڈونچر سے باز رکھیں، ہم عمران خان صاحب سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر عدالتوں میں اس قسم کے جو کیسز بظاہر لگنا شروع ہو گئے، ایسے کیسز جو کہ برسہ برس سے کئی سال گزر گئے، مہینے گزر گئے کہ وہ کیسز عدالتوں کے اندر نہیں آ رہے تھے۔ اب جب وہ کیسز عدالتوں کے اندر لگائے گئے تو پھر اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کی جانے لگی کہ شاید عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ پھر جب عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کھلی پیشکش کر دی گئی کہ چاہے وہ عاصم منیر صاحب ہوں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ سکندر سلطان راجہ صاحب ہوں، چاہے وہ یحییٰ آفریدی صاحب ہوں، یہ وہ تمام تر کردار ہیں 8 فروری 2024 کے بعد جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا، لیکن اب بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ان کی موجودگی میں الیکشن لڑنے کو تیار ہیں، اور اگر پاکستان کو نئے انتخابات کی جانب بڑھایا جائے اور بغیر کوئی قومی حکومت بنائے، بغیر کوئی نگران حکومت بنائے، یہی سیٹ اپ اگر پاکستان کو نئے الیکشن کی طرف لے کر جائے تو عمران خان صاحب نہ صرف 3 ماہ کے لیے باقی کسی کے اوپر بھی تنقید چھوڑ کے عدلیہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، اس روایتی سیاسی مافیا کے مقابلے میں میدان میں اتر سکتے ہیں، فوکس رکھ سکتے ہیں اپنی سیاسی مہم کے اوپر، اور اس کے بعد جو بھی نتائج آتے ہیں سامنے ان کو دیکھتے ہوئے معاملات پاکستانی عوام جس کو مینڈیٹ دیں اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ اس قسم کی خبریں آنے کے بعد پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اہم ترین اکٹھ ہونے جا رہا ہے اور سینئر ترین جرنیلوں سے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جانب سے مشاورت طلب کر لی گئی ہے، اور آئندہ چند دنوں کے اندر اس حوالے سے اہم ترین کور کمانڈر کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ اور پھر جب بظاہر ایک میچ ڈلتا ہوا بھی نظر آیا میاں نواز شریف صاحب کے نمائندوں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں میں، تو آج میاں صاحب کی انٹری ہو گئی جاتی عمرہ میں، اور جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے ان سے ملاقات کی، اور خبریں اس قسم کی سامنے آئیں کہ بظاہر ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر گفتگو ہوئی، مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے انہیں آگاہ کیا گیا، پاکستان کی جو قیام امن کے حوالے سے کوششیں تھیں ان کے اوپر آگاہ کیا گیا، تیل کی قیمتیں، عوامی ریلیف، اس قسم کی چیزیں۔ پھر بعد ازاں اس ملاقات کے اندر یہ اطلاعات بھی آئیں کہ مریم نواز صاحبہ بھی جناب اس اجلاس کے اندر شریک ہو گئیں، یعنی شریف خاندان کے جو 3 بڑے ہیں، 2 وہ جن کے پاس اس وقت عہدے ہیں، یعنی چنتخب وزیر اعظم پاکستان اور چنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب، یعنی مریم نواز اور شہباز شریف صاحب، اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب جو کہ باقاعدہ طور پر اس ہائبرڈ سسٹم کے ضمانتی ہیں، ان کی جانب سے مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی ٹائمنگ بڑی امپارٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس آخری مرحلے میں عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، اور جب اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کی بے چینی یقینی طور پر نیچرل ہے۔ ان کی جانب سے ان کے قریب سمجھے جانے والے صحافی بھی میدان میں اتر چکے، اور بظاہر ان کی جانب سے گولہ باری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں پر کی جا رہی ہے، لیکن اصل میں گولہ باری
کس طرف کو ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف، یعنی اگر ہم نام لے لیں تو میاں نواز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب اس وقت باقاعدہ طور پر کم از کم اس معاملے کے اوپر نظر آتے ہیں آمنے سامنے، اور میاں نواز شریف صاحب تحفظات رکھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب آتے ہیں جیل سے باہر، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کسی قسم کی مفاہمت ہوتی ہے تو ان کی جو سیاسی دکان ہے وہ مستقبل میں ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطوں کی اطلاعات ہیں ان کی جانب سے کہ ایک بار پھر ہماری سیاسی دکان بند ہونے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں، آئیں ذرا اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھائیں۔ یہ جناب اس وقت کی تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹس ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔